अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो चैनल है वो सोशल फैब्रिक को एड्रेस कर रहा है और उन लोगों से भी आपका हम तारुफ़ करवा रहे हैं जो अच्छे नेक लोग हैं, जो दुनिया के लिए करामत साबित हो सकते हैं। वो पाकिस्तान के लिए किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी फील्ड में ऐसा काम कर रहे हैं जिससे रियासत को फ़ायदा हो रहा है, रियासत के अवाम को फ़ायदा हो रहा है। तो हम आज जिस हस्ती से आपका तारुफ़ कराने जा रहे हैं, ये लोग जो होते हैं लो प्रोफाइल में रहने वाले लोग होते हैं। इनको पब्लिसिटी की ख्वाहिश नहीं होती। हर वक्त चैनल पे बैठ के अपने बहुत ज़्यादा दानिशमंदाना और बड़े मैं क्या कहूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहना चाहती, अच्छी बात नहीं होगी। बड़े ज़बरदस्त तनक़ीदी भी मसले होते हैं और सजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। मैं ये इस वक्त मईशत के, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बात कर रही हूँ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है, जिसने हिला कर रख दिया है इस वक्त की प्राइस हाइक ने पूरे पाकिस्तान के उन तमाम अवाम को, जिसमें अभी मैं गरीबों की बात तो मैंने पहले भी कभी नहीं की, ना कभी करूँगी, क्योंकि गरीब की डेफिनेशन भी तो तब्दील हो चुकी है ना। मैं बात कर रही हूँ वाइट कॉलर्स की जितनी क्लासेस हैं, लो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, सैलरीड क्लास है, और वो लोग हैं जो रोज़ के रोज़ उजरत कमाने वाले हैं। वो दस्तरखानों पे जाके खाने नहीं खाते छिपा के, या सैलानी के, या बहरिया टाउन के, या अखिल करीम डैडी के। ये वो लोग हैं जो अपने हाथ से काम करके अपनी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो बचा के रखते हैं, चूँकि वही उनके पास एक असासा होता है। तो ये जो पाकिस्तान की इकॉनमी में जिनका बहुत बड़ा रोल है, वो उनमें से मैंने मसूद नकवी साहब को अभी फ़िलहाल इसलिए सेलेक्ट किया, पहले भी हुआ है, एक दो लोगों से बात हुई है, लेकिन मसूद नकवी साहब वो हैं जिनका एक सेगमेंट सिर्फ आज आप देख पाएंगे, जो टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से है। पाकिस्तान में टैक्स का कितना पैथेटिक निज़ाम है वो सब आप उस इंटरव्यू में अभी सुन लेंगे। लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा यहाँ सिलसिला। क्यों? क्योंकि इनकी शख्सियत के बेतहाशा पहलू हैं। इनका सोशल वर्क कितना है जो छुप कर करते हैं, किसी को नहीं मालूम कि मसूद नकवी साहब कितने बड़े बड़े सोशल क्लब्स के मेंबर होने के बावजूद मज़हब से जुड़े हुए इंसान, इंसानियत से जुड़े हुए इंसान हैं। और उसमें इनकी बेगम का कितना हाथ है, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए, इनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में, इनके सोशल वर्क में वो, और इनके जो मजहबी मामलात हैं उसमें कितनी वो इनके साथ साथ कदम ब कदम चल रही हैं। तो ये इनकी बीमारी की वजह से बहुत बीमार हैं, आपको अभी अंदाज़ा हो जाएगा देखकर। तो हमने सिर्फ टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं वो क्या हो सकती थी, होती रही हैं, ये करते रहें हर गवर्नमेंट के साथ। ये आप भी सुन लेंगे कि ये टैक्स रिफॉर्म्स में और इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में हर गवर्नमेंट के साथ शामिल रहें। किसी सियासी पार्टी से इन्होंने कभी कोई अपनी एफिलेशन नहीं रखी। अब इनकी जो शख्सियत के दूसरे पहलू हैं उस पर हम इनके प्रोग्राम्स जाकर, इनके अभी भी ये प्रोग्राम भी हमें इनके घर जाकर रिकॉर्ड करना पड़ा। दूसरा प्रोग्राम भी इंशाल्लाह, इसका दूसरा हिस्सा आप देखेंगे, हम इनके घर जाकर ही रिकॉर्ड करेंगे। परवरदिगार इनको ज़िंदगी दे, सेहत अता फरमाए, चूँकि ये लोग हमारा असासा हैं। इस सूरत हाल में जहाँ माशरा खड़ा हुआ है पाकिस्तान का, उसमें इकॉनमी की जितनी बुरी सूरत हाल है और ख़राब मईशत कैसी कैसी समाजी और अखलाक़ी बुराइयों को जन्म देती है, इसलिए अब मैं कोशिश करूंगी कि हमारे कुछ अगले प्रोग्राम्स जो हैं वो इकॉनमी से ही रिलेटेड हों। ख़ास तौर पे मसनूई महंगाई। आज चीफ जस्टिस गुलजार साहब यहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी थोड़ा बहुत बुला के कमिश्नर को लताड़ा, उससे कुछ नहीं होगा। वो चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने उनको कई दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की है ताकि मैं उनको बता सकूँ कि ये ख़ास तौर पर मिल्क प्राइस, व्हेन आई वाज DG ब्यूरो ऑफ प्राइसेस, ये क्या तमाशा है। कमिश्नर जो है वो इसमें, और डिप्टी कमिश्नर और मैजिस्ट्रेट्स क्या क्या बेहूदगियाँ करते हैं, किस किस कस्म की मिस एप्रोप्रिएशन में किन किन रास्तों से ये इन्वॉल्व होते हैं, आड़तियों के साथ, मिडल मैन के साथ, ग्रोअर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, मार्केट कमेटियाँ, ये सारा मिलजुल के ये काम हो रहा है। इस पे हुकूमत की औकात ही नहीं है। माफ़ कीजिएगा, इस हुकूमत की तो बिल्कुल औकात नहीं है कि ये किसी पे हाथ डाल सके या ये किसी को टाइट कर सके। सिर्फ चीफ जस्टिस साहब कर सकते हैं या आर्मी चीफ का जूता कर सकता है।
اب یہ تو فیصلہ آپ دونوں نے کرنا ہوگا, چیف جسٹس صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف صاحب نے, کہ آپ دونوں مل کر کچھ کریں گے, لوگوں کے لیے بھی سوچیں گے یا نہیں, یا صرف یہی ہوتا رہے گا جو کچھ ٹی وی پہ بدتمیزی ہوئی ہے اس دن. آئی ایم سوری, میں کرد صاحب کو بہت لائک کرتی تھی لیکن وہ کچھ حد سے آگے نکل گئے, انہوں نے اپنی حدود پار کر لی. اس کا جواب بھی دیا جائے گا, مگر اس پروگرام میں نہیں. آپ یہ مسعود نقوی صاحب کا پروگرام دیکھیے, اور ان کے پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہم ان کے گھر جا کے ریکارڈ کریں گے. بیمار ہیں, جیسی ہمیں ٹائم ملے گا ہم اس کو ریکارڈ کر لیں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسی کیسی ہستیاں ہیں پاکستان میں جو لو پروفائل میں بیٹھ کر اس ملک کی معیشت کے لیے مثبت کام کرتی رہی ہیں, اور آخری دم تک کریں گی, اس کا مجھے یقین ہے. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی صرف نہیں ہیں, لیکن ان کے اتنے اسائنمنٹس ہیں اور پاکستان کی اکانومی پر ان کے اتنے احسانات ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ یہ قوم اور یہ ملک جو ہے, مجال ہے اس نے کبھی کسی کا احسان یاد رکھا ہو, یا اس نے کبھی یہ بتانے کی کوشش کی ہو پبلک فورمز پر کہ کس شخص کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی اکانومی میں. سب سے جو ریڑھ کی ہڈی ہے کسی ریاست کو چلانے میں وہ اکانومی ہوتی ہے, اور یہ جتنا شور شرابہ مچا ہوا ہے ڈیفیسٹ, خسارہ اور فلانا اور ڈھمکا اور ریفارمز کے بارے میں کہ جی اصلاحات کرنی ہے, تو مسعود نقوی صاحب جو ہیں ان ہفتے میں جو تعارف ہم کرا چکے ہیں کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے بیسیکلی, اور انہوں نے شروع کی اپنی فرم جو ہے آرٹیکل شپ KPMG تاثیر ہادی سے, اور پھر اس کے یہ پارٹنرز میں سے ہو گئے, اور اس کے بعد ان کے جو گورنمنٹ کے ساتھ یہ بہت عرصے سے, کوئی 4 ڈیکیڈ سے گورنمنٹ کی, ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے یہ گورنمنٹ کی فائنینشیل ایڈوائزری کمیٹی میں ممبر رہے ہیں. سوچ لیجئے کہ ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہوگا. لیکن ابھی ہم جس طرف آ رہے ہیں کہ جہاں یہ ان کا مین کی رول تھا, اینڈ دیٹ واز ہی واز اے چیئرمین ٹیکس ریفارمز کمیشن. ہمارے یہاں ٹیکس کا مسئلہ اتنا ادھم مچا رہا ہے پچھلے 3-4 ڈیکیڈ سے, لیکن یہ ریفارمز کیوں ورک نہیں کر پائیں, اور بہترین لوگ آئے. ابھی لاسٹ جو ہمارے پاس ہم سمجھتے ہیں جو شبر زیدی صاحب آئے تھے, بے شک وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, اینڈ ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ, لیکن ان کو اس خاص مافیا نے نہیں ٹکنے دیا جو نہیں چاہتی کہ اس ملک کی اکانومی ٹھیک ہو. لیکن ان کی ہمت ہے کہ یہ ہمت کر کے ہمارے ساتھ اتنی دیر بیٹھے ہیں تاکہ ہمارے آڈینس ہی کو نہیں بلکہ ساری لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کنٹریبیوشن بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی غرض کے, اور ابو آل یہ پولیٹیکل آدمی نہیں رہے کبھی بھی. یہ نہیں ہے کہ یہ فلانی پارٹی کے پسندیدہ تھے تو اس لیے ان کو رکھ لیا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. جب تاثیر ہادی اینڈ کمپنی میں سلمان تاثیر مرحوم جو ہیں, سب کو معلوم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور منسٹر بھی رہے ان کے, تو انہوں نے جب ان کو کہا کہ جی آپ آئیے, تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کو 2 چیزیں چوز کرنی پڑیں گی, یا میری ریٹائرمنٹ یا میری پولیٹیکل انوالومنٹ, میں دونوں ساتھ کام نہیں کر سکتا کٹھے. تو انہوں نے پریفر کیا کہ مجھے کام کرنے دیا جائے, اور یہ پالیٹکس میں نہیں گئے. مسعود نقوی صاحب کو سید مسعود علی نقوی پورا نام ہے, ہم نے زحمت دی ہے. السلام علیکم سر. سر یہ بتائیے, یہ جو ٹیکس کا اتنا رولا پڑا رہتا ہے, اور آج کل تو بڑا فیشن ہے ریفارمز کا, یہ اصلاحات وہ اصلاحات, یہ ریفارمز اور آج بہت بڑا جو ہے وہ تماشا ہوا ہے اسمبلی میں, جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے. ظاہر ہے اسمبلی تھوڑی ہوتی ہے, وہ تو ایک جو پروسیس ہے اسمبلی کی پروسیڈنگز کا, وہ پوری قوم کے سامنے ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے, جو جتنی دفعہ آپ ٹیکس ریفارمز لائے, یا وہ فنکشنل نہیں رہیں, یا پولیٹیکل گورنمنٹس نے آ کر ان کو سپوتاج کیا. جیسے محبوب الحق صاحب کی میں بات کروں گی, وہ پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے سب سے پہلے, اس کے بعد وہ ریفارمز میں بھی, اور تو ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, بلکہ ان کے بجٹ کو تو محبوب کا بجٹ کہہ کے یاد رکھا جاتا ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر انٹرویو سے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ پلاننگ کی جو کمی ہوتی ہے اور نان انٹرفیئرنس گورنمنٹس جو ہوتی ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹس, ان کی وجہ سے ٹیکس ریفارمز اسموتھ چلتی ہیں. اس پر اب آپ بولیں گے سب کچھ, میں خاموشی سے سنوں گی اور میرے آڈینس بھی. ٹھیک ہے جی. دیکھیے, سلسلہ یہ ہے کہ آپ کو 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہے چیز کہ آپ کیا چیز ایز اے پالیسی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پالیسی کیا نہیں, کس طرح ڈٹرمن کریں گے, وہ آپ کی کنٹری کی اکانومی پہ ڈپینڈ کرتا ہے.
کہ اکانومی میں کیا چیزوں کی لیکنگ ہے، کن چیزوں پہ ہمیں فردر فوکس کرنا ہے. یہاں سے امپورٹ سیکٹر ہے ہمارا، اس کو کامیاب بنانا ہے. دوسری طرف سے ایکسپورٹ سیکٹر ہے، اس سے بھی فنڈز بھی ریز کرنے ہیں، فارن کرنسی بھی ریز کرنی ہے اور اس کو بھی کامیاب بنانا ہے. اور ان دا مین ٹائم آپ کو اکانومی میں پروگریس لے کر آگے جانا ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک عہدہ دیا گیا، آپ نے اس عہدے کے لیے اپنے لیے ایک اسکوپ آف اسائنمنٹ ڈٹرمن کیا، گورنمنٹ سے ایگری کیا، اور اس کے بعد آپ اس پہ کام کرنے لگے کہ کرنا ہے. کام کرنے میں 1 سال گزرا یا جو بھی پیریڈ گزرا، اس کے بعد گورنمنٹ میں چینج آ گئی، یا گورنمنٹ میں چینج نہیں آئی، پارٹی وہی رہی، لوگ بدل گئے، جو آفیشلس تھے ان کی نام ڈفرینٹ آ گئے. تو وہاں وہ یہ صورت ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو کیا، لیکن ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا کرنے میں وہ ایک طرف ایک چھوٹی سی کتاب الگ بن گئی، نئی کتاب الگ سے شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اس کا سسٹم چلتا رہا. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سب کرتے ہوئے بجٹ سے 3 مہینے 4 مہینے پہلے پہنچے تو آپ کو نظر آیا کہ یار یہ ہم نے کیا کیا، ہمیں تو بجٹ کمپلیٹ کر کے دینا. ٹھیک ہے. بجٹ کی پرفارمنس دیکھا نہیں، ہمارے ریونیو کے فگرز ڈٹرمنڈ ہوئے ہیں، اس کو آگے بڑھانا ہے. کریکشن ہمیں ہو نہیں رہا، ہم کیا کریں اس مسئلے کو. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ریفارمز کا جو پروسیس ہے وہ ایکسائٹ ہو جاتا ہے، اور آپ چڈا لے کے شروع کرتے ہیں کہ کہاں سے پیسہ وصول کر لے، کہاں سے ریونیو آ جائے، نئے ٹیکس لگا دیں، یا کہاں ہم اپنے بینیفٹ اڑا سکتے ہیں. بزنس مین ہیں تو ہم کس طرح سے بزنس فائدہ اڑا سکتے ہیں، اگر ہم پروفیشنل ہیں تو ہم کیا کر کے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس پروسیس کے تھرو گزرتی ہیں تو آگے بڑھتا ہے. جب آپ دیکھیں گی، اگر آپ ایک ہسٹری کو دیکھیں جو پروسیس کی ہے کہ اتنے ریفارم پروسیس کی ضرورت کیوں پڑی. یس. ریفارمس کی پروسیس کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ پاکستان گورنمنٹ نے خود فیصلہ کیا کہ ہم یہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں. میری اپنی جو یادداشت ہے اس کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ ریفارمس اس وقت فوکس میں آئیں جب کہ ریفارمس کی ضرورت پڑی ڈیو ٹو دا ڈونر ایجنسی ریکوائرمنٹس. آپ اپنے ریونیو اور ڈیفیسٹ کے سامنے رکھ کر آپ گئے ڈونرز کے پاس اور آپ نے کہا کہ آپ کو فنڈز میٹ کرنے ریکوائرمنٹ چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی کیسے ریپے کیسے ہوگا، واپس کیسے ہوگی، ٹرمز کیا ہو سکتی ہیں. سر ہمارے ڈونرز اپنے ہمارے یہ آڈینس کے لیے ذرا صرف یہ وضاحت فرما دیجئے کہ ڈونرز ایجنسیز کون کون سی، اور ڈونیشن کا نام آتے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی فری میں ہمیں کچھ مل رہا ہے. تو یہ ڈونرز ایجنسیز بیس جو ہیں وہ آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک ہیں اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے ہر کنٹری کے او ڈی اے ہے، جس طرح یو پی جپکا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے ادارے ہیں جو. ٹھیک ہے. اور ڈونر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کسی کو ادھار دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ڈونر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لون دیتے ہیں. ہاں جی. اور اس لون کی بھی ٹرمز ڈٹرمن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو پروسیس ہے وہ یہی ہے کہ آپ ڈونر ایجنسیز آپ کو کہتی ہیں کہ بھائی آپ کا اتنا آپ کو ہونا چاہیے تھا، 2 مہینے گزر گئے، آپ کی پرفارمنس یہ ہوئی ہے، تو اب اس پرفارمنس کو کیسے آپ میٹ کر کے لائیں گے، ورنہ ہم اگلی انسٹالمنٹ ریلیز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. انسٹالمنٹ ریلیز نہیں. یہ جو ڈونرز ہوتے ہیں پرٹیکولرلی ورلڈ بینک اینڈ آئی ایم ایف مینلی، ان کا جو یہ لون ہوتا ہے یہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پرفارمنس دیکھ کر مختلف ٹرمز ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پلان ہوتا ہے 3 سال کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوتا رہتا ہے یا نہیں؟ وہ یہ جو سافٹ انٹرسٹ کی ایجنسی. ہاں جی. ڈونر وہی ہے جو سافٹ انٹرسٹ ایجنسیز ہے. اچھا. آپ کمرشل لون لیتے ہیں، کمرشل لون گورنمنٹ لیتی ہے، وہ کمرشل لون ہے. ٹھیک ہے. یہ کمرشل لون نہیں ہوتے ڈونر. اچھا. یہ ڈونر کی جو ایجنسی سے فنڈز جاتے ہیں یہ سافٹ لونز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو فنڈز پرووائڈ کرتی ہیں یہ ڈونرز ایجنسیز، یہ پروجیکٹس کے لیے ہوتے ہیں یا یہ آپ کے اسٹیٹ بینک کی ٹریجری کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کی اسٹیک جو ہے اکانومی کی اس کو بڑھاتے ہوئے آپ فنڈنگ بڑھائیں. ٹھیک ہے. زیادہ ریونیو جنریٹ کریں گے، زیادہ بینیفٹ دے پائیں گے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اس کے بیسس پہ چیزیں بنتی ہیں. ٹھیک یہ ہے. انڈیویجول کے لیے نہیں ہے یا اس پرپس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کا لون بڑھ گیا تو آپ ادا نہیں کر سکے. جو ہو رہا ہے، جو ہوا ہے موسٹلی کہ آپ کی لائبلٹی بڑھی تو آپ نے کہیں سے اور لون ارینج کیا، اس لون کو ریپے کیا اور دوسرا لون آ گیا جو تھوڑا سا ایکسپینسو ہے فردر.
اچھا یہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے یعنی پاکستان جیسے ملکوں کے لیے ہے یا سب جگہ ایک ہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دوبارہ ہوتی ہیں لیکن لونز یا فنڈنگ پوری دنیا میں ممالک کی ہوتی ہے. ایک ہی ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں, ایک ٹرمز کنڈیشن نہیں ہوتا, اس کنٹری کی اکانومی اور ریکوائرمنٹ سامنے رکھ کر ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ آپ کیا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کے سلسلے میں جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے, جیسے کہ ابھی آ رہا ہے اس وقت جو آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے جو ریویو ہونا ہے, ہاں جی, اس کا ایک پروسیس ہے. پروسیس کے تحت آپ فرسٹ ریویو, سیکنڈ ریویو, تھرڈ ریویو, فورتھ ریویو اور اب آخری ریویو ہے جو ابھی پرائم منسٹر فائنانس منسٹر صاحب نے ابھی ڈسکس کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ جو ابھی لیٹسٹ شوکت ترین صاحب نے جو کیا جو آ رہا ہے, تو اس میں بیسیکلی فار ایگزامپل اس پہ انہوں نے یہ کیا کہ 3 چیزیں مین رکھی جو ضرورت تھی. اور 3 چیزیں یہ تھی کہ آپ نے پہلے تو یہ کیا کہ آپ ریونیو کو جنریٹ کرنے کے لیے آپ نے جو پاور سیکٹر ہے اس میں ایڈجسٹمنٹس کی. اچھا, پاور سیکٹر میں. اچھا, یہ عام تاثر یہ جاتا ہے یا پتہ نہیں میڈیا شاید اس کو ایگزیجریٹ کرتا ہے کہ آئی ایم ایف کی یہ شرائط ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنے یہ سیکٹرز میں پرائس ہائک, مثلا جو بیسک چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پیٹرول بڑھا دیں. میں نے پہلے آپ کو بھی کہا تھا کہ یہ ریکوائرمنٹ بیسیکلی ان کی نہیں ہے پرائمریلی, یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارے فنڈ کا ڈیفیسٹ اتنا آ رہا ہے تو یہ ہمیں فنڈنگ کہیں سے مل نہیں رہی ہے. جب آپ فنڈنگ جائیں گے تو اب آئی ایم ایف نے, ورلڈ بینک نے اپنے سیکٹورل ایلوکیشن کی, ٹھیک ہے, اور وہ پھر آپ کی اس فنڈنگ کو وہاں سے پرووائڈ کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو اتنی پرائس ہائک ہو رہی ہے اس وقت سب سے زیادہ ہے پورے. تو اب فار ایگزامپل جیسے اس سال کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں نا, ابھی اس میں یہ پیٹرول کی یا انرجی کرائسس کی انرجی کرائسس, پیٹرول اینڈ دوسرا جتنے ایگزیمپشنز ہیں ان کی وڈرال ہے. ٹھیک ہے, ایگزیمپشنز کی وڈرال آتی ہے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ڈونرز ہیں نا ان کی شرائط جو ہیں وہ ریٹرن سے زیادہ اس بات پر ہوتی ہیں کہ ڈونرز جو ہیں آپ کے کہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے اس ملک کی. میں یہ بات واضح کر رہا تھا کہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم پہ تھوپا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں. ٹھیک ہے, اصل میں یہ صورتحال نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ یہ ایگری ہوتا ہے کہ اتنا ٹارگیٹ ہے آپ کا اور اتنے فنڈنگ, اس کاسٹ کو میٹ کرنے کے لیے اتنی فنڈنگ چاہیے. ٹھیک ہے, اس فنڈنگ کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہو تو آپ پھر ریسورسز کو دیکھتے ہو کہ کہاں سے کتنی فنڈنگ جمع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ فنڈنگ میں جب آپ جا کے فشنگ کر رہے ہوتے ہو کہ کتنے میں لینی ہے, کتنے کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایشورنس ہمیں یہ ہے کہ یہ پیسے صحیح استعمال ہوں گے کہ آپ اس کو انرجی میں لگا دیجیے, آپ فلانے گورنمنٹ کے پروجیکٹس میں فنڈنگ کرا دیجیے. اس طرح وہ اس لیے ہے کہ پیسے استعمال ہو جائے پراپر طریقے سے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ صرف شرط یہ ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں 200 ملین آپ نے کرنا ہے, 200 ملین آپ نے کر دیا, اس کے بجائے کہ جو وہ لوگ پروپوز کر رہے ہیں دے ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کرپشن کا ایلیمنٹ جو ہے اس سے کتنا فرق پڑتا ہے؟ یہ کرپشن کا ایلیمنٹ کس صورت میں؟ کرپشن جو ہے مثلا قرضہ آیا آپ نے پروجیکٹس میں, جن پروجیکٹس کے لیے لیا ان میں لگانے کے بجائے آپ نے پرسنل پاکٹ میں ڈال لیا, یا کمیشن یا کک بیکس میں جو ہے. میں کہہ رہا ہوں کک بیکس جو ہے وہ ایک بڑی محنت ہے. اچھا, بحث ہے یہ, اس میں ابھی کوئی کانکریٹ نہیں, یہ ایک لعنت ہے. نہیں, لعنت تو یہ سر ہے, لیکن اس سے فرق کتنا پڑتا ہے جو کرنٹ ڈیفیسٹ. اچھا, آپ کہاں سے لے رہے ہیں, کس فنڈس کی صورتحال پیدا ہو رہی, تو ایک پرسنٹیج ایگری ہو جاتی ہے, لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. کرپشن کی صورتحال جو ہے وہ ایک ایسی وبا ہے کہ اس کو آسانی سے, تو اس میں ذمہ دار ڈرائنگ ڈسبرسنگ آفیسر ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ذمہ دار تو اصل میں ڈونر ہوتا ہے. اچھا, اس لیے کہ جب آپ کو فنڈز دے دیے اور ایگری کر لیا کہ آپ کو اس طرح دینا ہے, تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز موو کرنے میں ڈونرز جو ہیں وہ رول پلے کرتے ہیں. اور وہ ایک سچویشن, یعنی یہ کک بیکس مل رہے ہیں, یہ مل رہے ہیں, یہ آپ کے سپلائرز آف مشینری ہے یا سپلائرز آف ایکوپمنٹس ہیں, وہ لوگ آپ کو راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ یہ بجائے ایک 5 ملین کر دیجیے, 5 ملین اپنی جیب میں رکھیے, 1 ملین کر دیجیے. تو یہ ایک آپ کا مطلب ان کی میلافائڈیز ہوتی ہیں ڈونرز کی؟ ڈونرز کی میلافائڈی بالکل انوالوڈ ہے نا, بالکل انوالوڈ, کہ میں تو کر چکی ہوں. آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاں کنٹرول اور مینجمنٹ بہتر ہوتی ہے وہاں وہ کم ہو جاتی ہے, جی, جہاں بہتر نہیں ہوتی وہاں بڑھ جاتی ہے.
بالکل ہمارے پاس یہ میں آئی واز سیکٹری سوشل ویلفیئر وومن ڈیولپمنٹ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی تھی, تو ورلڈ بینک ہمارا مین ڈونر تھا انوائرمنٹ کے لیے. تو یہ بریگیڈیئر ایگزامینی تھے اس وقت, ڈی جی میرے پاس, ہی واز مائی سبارڈینیٹ آفیسر. تو ایک ٹینڈر تھا جو ابو 10 ملین 16 ملین کا تھا, تو ان کی جو پرچیز مینول میں نے دیکھی تو اس میں ابو 10 ملین آپ کو 2 انٹرنیشنل پیپرز میں دینا پڑتا ہے. مجھے اس کی وجہ سمجھ میں آئی, بعد میں نے اس کو بہت دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے ہی جو ان کے ملٹی نیشنل ہیں ان سے ٹینڈر کراتے ہیں, یعنی پیسہ واپس انہی کے پاس چلا جاتا ہے, یہ تو کہ ہم نے انہی کو دینا ہے. ہاں یہ مطلب یہ ہم اسپیسیفکلی نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی ہوا, ہاں لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو فنڈنگ ہے ہاں جی اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے فنڈنگ کرنے کی, ہاں جی اس میں یہ پہلو ہے کہ جی آپ کو پیسے مل جائیں واپس. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 پوزیشن یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے وہ لک آفٹر ہو جائے, کہ آپ نے کہا جی پہ آپ نے جہاز خرید دیں, ٹھیک ہے, آپ 2 جہاز کی خریدنے کی قیمت لے کر آئے اور اس پہ آپ نے وہ بھی لے لی, ویریس کوٹیشنز اینڈ آل دیٹ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کو کہا کہ جی بھی اتنا مل گیا ہے, یہ فنڈنگ ہے, اس کو ہم میٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے, اتنا لوکل خرچ کرنا پڑے گا, اتنا فلاں. ٹھیک ہے, وہ ایک میں نے لعنت کا ہے, ایک مت ہے, ایک پرابلم ہے کہ وہ اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر کہ جو بھی کرپشن ہوتی ہے, کک بیکس بھی ہوں جو بھی, تو اس میں ڈونر اینڈ دی ریسیور دونوں کے پاسبلٹی دونوں کی شامل ہونے کی. اچھا, مطلب کوئی ایکسیپشن ہو سکتا ہے, میں ایکسیپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرلی صورتحال جنرلی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی شامل ہوتے ہیں, اس کے بغیر کرپشن نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل آپ نے سپلائر آ گیا جی, یورپ کا سپلائر ہے, چائنا کا سپلائر ہے, یو ایس اے کا سپلائر ہے, تو وہ سپلائر آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ کس طرح سے یہ کنٹریکٹ ہمیں مل جائے. اچھا ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو لوکل اونرز ہیں ان کو کتنا بینیفٹ ملے تاکہ وہ آگے جا کے بڑھائیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے وہ چیز خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا تھا اس پہ پہلے لے کے چلے جی, کہ جو سچویشن میجر ہوتی ہے فنڈنگ ایجنسیز کے ساتھ جیسے اب چل رہی ہے, جی جی, آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ساتھ اس پر انسٹالمنٹ ریویو پروسیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس ریویو پروسیس میں انہوں نے 3 میجر ایریاز جو آئیڈینٹیفائی کیے, ٹھیک ہے, ہمیں کہنے کے لیے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ یہ ہے کہ پاور سیکٹر پہ کو ایڈجسٹ کرنا پرائسنگ کو, ایک شرط یہ ہو گئی. دوسری شرط یہ ہوئی کہ آپ نے جتنے رائٹ جو بیسیکلی جتنے رائٹ آفس کیے ہوئے ہیں یا ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں میجر, ان ایگزمپشنز کو ودرا کرنا. وہ ایگزمپشنز ڈونر خود ودرا کرتا ہے یا یہ ریکویسٹ کرتے ہیں؟ جو ڈونرز کو تو یہ ہے کہ اتنا آپ نے لانا ہے, اور آپ اس کو لے کر آتے ہیں ڈونر کو کہ بھئی ہم نے یہ کر لیا ہے, ہم اتنا ودرا کر لیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی ایگزمپشن ہماری اتنی ہے, اس سال میں اتنی ودرا کریں گے, اگلے سال میں اتنی ودرا ہوگی, اس کے بعد اتنی ودرا ہوگی. ٹھیک ہے, ودرال ہوتی ہے اس کی. یہ دوسرا پہلو ہے جو بحث میں ہے. بحث جو ہو رہی ہے وہ پاور سیکٹر کے اوپر ہو رہی اور ودرال کے اوپر ہو رہی ہے. تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو تیسرا پلر ہے جس کو روکا ہوا وہ یہ کہ اس لیول تک اٹانومی کو لے آنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریکوائرمنٹ. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نارملی آپ اس پہ انوالو کر دیں گے اور ان کی انڈیپینڈنس دے دیں گے تو آپ کے کنٹرولز بہتر ہو جائیں گے. تو یہ جو ابھی انہوں نے کیا ہے اسٹیٹ بینک, آپ کے خیال میں گورنر اسٹیٹ بینک اینڈ منسٹر آف فائنینس دونوں کی کولیبریشن میں چلتا ہے یہ سارا کچھ؟ نہیں چلتا ہے, کولیبریشن ہے, لیکن چند چیزوں میں جو ہے ٹوٹل انڈیپینڈنس ہوتی ہے. جی, جو بھی بینکرز ہیں ٹھیک ہے, ان کی ہوتی ہے. اچھا, میں اس بتا رہا تھا کہ 3 بالکل ایریا ہیں جس پہ بحث ہو رہی ہے, جس پہ اس وقت بحث ہو رہی ہے اور اس کا تو یہ کہاں جا کے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, چونکہ آپ نے اتنا بڑا آپ کا واسٹ ایکسپیرینس ہے, یہ بحث کہاں جا کے رکے گی اور لوگوں کو اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے, عوام کو؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب ٹارگیٹ سیٹ کر دیا کہ جی آپ کو پاور سیکٹر میں 10% بڑھانا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑھائیں گے نہیں تو کہیں اور سے لائیں گے نہیں, پھر آپ آگے بڑھیں گے اور یہاں پاور سیکٹر کا آپ کو مل جائے گا. اوکے, ان کا انٹرسٹ پاور سیکٹر میں نہیں ہے, ان کا انٹرسٹ ریٹرن میں ہی ہے, لیکن اس بیسس پہ ریٹرن میں ہے کہ کس طرح سے ان کو بہتر ملیں گے اور کس طریقے سے وہ یوز کر سکتے ہیں. اور یہ جو ڈالر ہمارے یہاں پوری دنیا میں ڈالر کی صورتحال یہ نہیں ہے, اس طرح نہیں انکریز ہو رہا ہے جس طرح ہمارے یہاں ہو رہا ہے, یہ آرٹیفیشل ہے, اس میں کرپشن کا کوئی ایلیمنٹ ہے؟ کافی عرصے تک ٹوٹل آرٹیفیشل رہا ہے. جی,
काफ़ी अरसे तक। ठीक है अब थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन अब जो बेस पॉइंट चाहिए जी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपी, हाँ उसमें अभी काफ़ी एक्सटेंड चेंज करने की ज़रूरत। सर आपने हमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें इन्फॉर्म किया और इंशाल्लाह हम आपके साथ इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखेंगे, चूँकि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चूँकि जब तक ये मुल्क मुआशी तौर पर और ये किसी मेरा ख्याल है एडवाइस भी अब नहीं ले रहे हैं किसी एक्सपर्ट से। वो जो टीवी पे मीडिया पे आके अशफाक साहब बोल रहे हैं या शबर जैदी साहब बोल देते हैं या वो शाहिद हसन सिद्दीकी बोलते हैं, कह सब ठीक रहे हैं, सब गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट को लानत मलामत कर रहे हैं और गवर्नमेंट कहती नहीं हमारा ताल्लुक नहीं है। ये जो पिछले दौर में करप्शंस हुई हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की, वो है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम है कि अब एक गवर्नमेंट ने अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाया और उन्होंने चंद मेजर ले लिए, चंद चीज़ें उठा ली जो उसमें अब नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है उसको सूट नहीं करता है फॉर वन रीजन और ठीक है लेकिन सर इनकी गवर्नमेंट में भी जो शुगर एंड वीट ये आटा चीनी बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत कम्प्लेक्स आप आप समझ देखेंगे कि अगर हम बहस पे जाएंगे शुगर में क्या हो जी रहा है, जी वीट पे क्या हो रहा है, तो अल्लाह ना करे ये एक बताइए जो ख़तरा इस वक्त लोगों को महसूस हो रहा है, क्या इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। इकोनॉमी जो है उसमें दो वजह है ना कोलैप्स करने की, तो रेजिलेंस है अच्छा और वो खुदा की वजह से है, अल्लाह की तरफ से नेक लोग भी हैं रिस्क हलाल खाने वाले, उनकी दुआएं हैं कि अल्लाह करे मामलात ठीक हो जाएं। जी दूसरा रेजिलेंस के अलावा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है एक क्यों नहीं कोलैप्स कर सकती, बिकॉज जो डोनर या लेंडर है हाँ जी वो लुक आफ्टर कर रहा है अपना इंटरेस्ट, नहीं मगर ये इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जाके तो हमारा देखे ना क्लैश होगा, कॉस्ट पे आएगा, कॉस्ट पे आ जाएगा ना, Cost पे कहते चलो आएगा। कॉस्ट पे कर दो, प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दो। ऐसा तो आपने पब्लिक से लेके देना है, तो वो देखिए ना टैक्स कलेक्शन में तो कोई रिफॉर्म्स माफ़ कीजिएगा शायद किसी ने कभी काम ही नहीं किया। नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इतनी बड़ी है। टैक्स कलेक्शन में बहुत काम हुआ लेकिन गलत तरीके से काम हुआ। अच्छा जिसमें जितनी बेसिकली विड्रॉल होती है या पेमेंट्स होती हैं और उसके ऊपर आपकी एक टैक्स विदहेल्ड करते हैं, ठीक है, कहते हैं ना जिस सैलरी जी सैलरी में आपने कहा कि 30% का विदहोल्डिंग टैक्स जी आ जी गया। जी ये विदहोल्डिंग टैक्स इसी को डिटरमिन करते हैं। मतलब सारे टैक्सेस हमें देने पड़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, लेकिन जो हुकूमत जो है वो ये नहीं बताती कि अगर उसने चाय की पत्ती या मसाले के ऊपर प्लस टैक्स का जो हम दे रहे हैं पेमेंट, क्या हुकूमत उसको प्रॉपरली रिसीव कर पाती है? मेरा ख्याल नहीं कर पाती, नहीं कर पाती ना। जनाब आपने सुन लिया मसूद नकवी साहब को और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सेहत की ख़राबी के बावजूद सिर्फ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड इकोनॉमी, और चूँकि ये इंसान दोस्त हैं, ये बहुत बड़े फिलैंथ्रेपिस्ट हैं, बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, तो इन्होंने हमसे वादा किया है कि ये आइंदा भी हमसे कोऑपरेट करते रहेंगे इन मामलात में। और दूसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं जिसमें इन्होंने अशफाक उल्ला साहब की बहुत तारीफ़ की है कि ही इज़ वर्किंग, तो हम उनसे भी राय लेंगे, चूँकि सब ने मिलकर इस वक्त एज ए टीम वर्क हुकूमत को ये बताना है कि क्या और हो सकता है, चूँकि लोगों की तो निकल गई हैं चीखें। तो इंशाअल्लाह हम इनको दोबारा ज़हमत देंगे। खुदा हाफिज़।